अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई का इंटरव्यू आपने गुज़िश्ता दिनों देखा। बहुत सारे उस पे सवाल जवाब हुए, लोगों ने अक्सर ने बड़ी सताइश भी की, उसके साथ साथ कुछ सवालात भी उठाए अपने अंदाज़ में। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके साथ एक और नशस्त कर ली जाए, क्योंकि कई दोस्तों ने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि एक और नशस्त करनी चाहिए डॉक्टर साहब के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। एक बुनियादी सवाल किसी ने उठाया अपने कमेंट्स में कि पाकिस्तान की बुनियाद बग़ैर डीपीसी के, यानी बग़ैर पक्की बुनियादों के है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती रही है। शुरू से ही अमरीकी कैंप में चले गए, क्लियर विजन नहीं थी, जिसकी वजह से ख़राबी हुई है। तो आप किस हद तक इससे इत्तेफाक करते हैं? बुनियाद तो दो कौमी नज़रिया है, जिसका ये कहना है कि इस पूरे खित्ते में सिर्फ दो कौमें हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, और ये कभी एक दूसरे के साथ अमन व अमान के साथ रह नहीं सकते। तो ये सन 1940 में जिन्ना साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया था और कहा कि यही वजह है कि अब हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि अलहदा होने के बाद हमें करना क्या है और इस रियासत के खदोखाल क्या होंगे। कोई आइन की तरफ उन्होंने नहीं इशारा किया, ये नहीं बताया कि क्या ये सेक्युलर रियासत होगी या इस्लामी रियासत होगी, और अगर इस्लामी रियासत है तो किस किस्म की इस्लामी रियासत। क्योंकि तारीख में हम देखते हैं कि तरह तरह के मुसलमान मुल्क रहे हैं। बस ये कहा कि वो हिंदू है, हिंदुओं के साथ हमें नहीं रहना। अच्छा चलिए, मान लेते हैं कि हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, कि लेकिन अपने आप के साथ तो रहना है ना। तो फिर इसका मतलब ये कि आपको बताना होगा कि आखिर इधर तालीम किस किस्म की होगी, क्या हम जदीदियत के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या हम माजी की तरफ जाना चाहते हैं, और अगर माजी की तरफ जाना चाहते हैं तो किस माजी की तरफ। लिहाजा जब पाकिस्तान बना तो कोई जिन्ना साहब ने नहीं और दूसरों ने भी कोई इसका विजन नहीं बताया, और बनने के बाद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान कन्फ्यूजन का शिकार रहा है, वो कन्फ्यूजन जो आज तक जारी है। अच्छा, तो उसमें एक अज़रबैजान से एक साहब ने सवाल लिखा, एक कमेंट्री लिखी कि तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों को महज 2% यहाँ की जो अशराफिया है, उनके हक़ में एट द कॉस्ट ऑफ द 2% इल्म और तहकीक की जस्तजू से दूर रखा गया है, उनको साइड लाइन कर दिया गया है। और ये कि इसी वजह से पाकिस्तान में इल्म व दानिश तालीम की बुनियाद पे जो डिस्कोर्स है वो आगे नहीं बढ़ा। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसको हम और पीछे से देख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि पूरे मुग़लिया दौर में कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल काम नहीं हुआ था, पढ़ने लिखने की रिवायत उस ज़माने में नहीं थी। कोई बड़ी लाइब्रेरियाँ, कोई यूनिवर्सिटियाँ, कोई तहकीकी इदारे नहीं बनाए गए थे। हाँ, बड़ी खूबसूरत इमारतें और मकबरे और बागात और ये सब कुछ, लेकिन where is the scientific, where is the interest in intellectual matters, वो आपको नहीं मिलता। लिहाजा जब पाकिस्तान बना तो वो हमें विरसे में मिला, और सन 47 में पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास डिग्रियां थीं, वो आटे में नमक के बराबर थे, जबकि हिंदू ढेर सारे थे। तो कुदरती तौर पर हमारी शुरुआत में ये एक हकीकत है, आप इसे नुक्स कह दें, ख़राबी कह दें, कमज़ोरी कह दें, इसको हम दुरुस्त कर सकते थे लेकिन किया नहीं। शुरू के सालों में एक कोशिश थी, लेकिन फिर हम उससे हटते चले गए, और अब तो बहुत दूर हो गए। लेकिन उसकी क्या ये भी वजह है कि पाकिस्तान जब बना तो यहाँ पे क़यादत तो ज़ाहिर है कायद आज़म ने की, लेकिन बाद में ज़्यादातर इक़्तिदार जो था वो जागीरदार, नवाब और आहिस्ता फिर मिलिट्री के पास चला गया। जबकि इंडिया को अगर देखें तो वहाँ जिन लोगों ने जद्दोजहद शुरू की, नेहरू साहब थे, तो उन्होंने अगले 15-16 साल तक वहाँ पे हुक्मरानी की, मुतवसत तबके से उनका ताल्लुक़ था। लिहाजा जो इस्लाहात
چاہیے تھی اس ملک کو بنیادی اصلاحات وہ کر پائے وہ؟ حقیقت یہ ہے کہ نظریے کا فقدان تھا. دوسرے یہ کہ انڈین نیشنل کانگریس میں کانگریس پارٹی کہلاتی, اس میں پڑھے لکھے لوگ تھے, جبکہ مسلم لیگ میں زیادہ تر فیوڈل تھے, بڑے زمیندار تھے, جاگیردار تھے, ایسے لوگ تھے جن کو بس اپنے مفادات کو تحفظ دینا تھا اور اپنے املاک میں بڑھاوا وہ چاہتے تھے. لہٰذا انہوں نے تعلیم کو ایک خطرناک چیز سمجھی تھی. مثال کے طور پر نواب کالا باغ نے تو زبردستی وہاں اسکول بند کروائے تھے. سندھ کے جاگیردار وہ کبھی اسکول نہیں بننے دیتے تھے, اور جب بنے بھی تو ایسے اسکول کے ادھر وہ اپنی گاڑیاں پارک کرتے تھے یا ان کے مویشی وہاں بند ہوتے تھے. اور آج بھی آپ سندھ میں دیکھیں تو تعلیم کی شرح بہت کم ہے, اور جو تعلیم دی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ بہت ہی ناقص ہے. لہٰذا جو شروعات تھی ہماری وہ ایسی تھی کہ ہم ایک جدید ریاست کی طرف جا سکتے تھے, لیکن we were crippled from the beginning. اس کی کیا یہ بھی وجہ ہے کہ بڑی ہمیں رومانٹسائز قسم کی تاریخ, جو آپ نے پہلے بات کی مغلیہ دور کے حوالے سے, کہ وہاں پہ ریسرچ کے کوئی سائنٹیفک ریسرچ کے کوئی ادارے نہیں بنے, بڑی کوئی ایسی جامعات ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, عالی شان بلڈنگیں ضرور ہیں. تو بنیادی طور پہ چاہے وہ مغلیہ دور تھا چاہے پاکستان کے بعد تھا, تعلیم کو پریورٹائز نہیں کیا گیا. تعلیم اور تحقیق, اور یہ دونوں چیزیں آتی ہیں جب آپ ذہن کو کھولتے ہیں. تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور پیچھے چلنا پڑے گا, اور اس برِ صغیر سے باہر ہٹ کے دیکھنا پڑے گا, عرب کی طرف. تو اگر آپ 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان دیکھیں تو بہت خوبصورت قسم کا علم وہاں پر جنم لیتا ہے. وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفکر ہیں, سائنسدان ہیں, کیمیا دان ہیں, ریاضی دان ہیں, سارے قسم کے لوگ ہیں. لیکن وہ اس لیے ہو سکا کہ انہوں نے یونان کی جو فکر ہے اس سے استفادہ کیا, اس سے گھبراتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے, اچھا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو بڑے روشن خیال خلیفہ تھے, ہارون الرشید جیسے. اور یہ سوچ البتہ ادھر تک محدود رہی, عرب تک محدود رہی, اور یہ ایران تک رہی, کسی حد تک ہسپانیہ. لیکن یہاں پر جو مسلمان آئے, وہ محمد بن قاسم کی میں بات کر رہا ہوں, اور محمود غزنی کی بات کر رہا ہوں, وہ دوسرے بھی بہت سارے, وہ بزور تلوار آئے, اور انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہاں کوئی پڑھائی لکھائی ہو, کہ کچھ تحقیق ہو. وہ ایک وہ سارا نظام ایسا تھا جو لوگوں سے کھینچتا تھا. ہاں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ان کے بہت اچھے زبردست کارنامے تھے. مغل ہیں جنہوں نے پہلی بار انڈیا کو, پورے انڈیا کو متحد کیا, ان کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. ہاں, وہ موریہ کے زمانے میں, لیکن وہ بھی پورا ہندوستان نہیں تھا, یہ تقریباً پورا ہندوستان تھا. تو ان کے کارنامے اپنی جگہ پہ, لیکن جہاں تک علم اور تحقیق کی بات ہے, نو. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو یہ تاریخ پڑھائی گئی جس انداز میں, پھر مجھے یاد آ رہا ہے 1986 میں غازی صلاح الدین صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا, وہ کام پاکستان کی برسی آ رہی تھی اس موقع پہ ڈان اخبار میں. تو انہوں نے اس میں لکھا کہ ہماری پرورش جھوٹ میں ہوئی ہے, وی ور فیڈ آن لائز, یعنی ہمیں مسلسل جھوٹ پڑھایا گیا, جھوٹ سکھایا گیا. تو کیا وہ جھوٹ کی بنیاد پہ ہمیں اس ملک کو, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اینیمل فارم ایک ناول ہے جارج آرویل نے لکھا تھا, یہ حالات اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اینیمل فارم کی طرح پاکستان لگتا ہے اس وقت؟ ہاں, جارج آرویل نے پھر ایک 1984, اور پھر ایک بڑی اچھی زبردست کتاب ہے وی بائی زامیاٹن. تو ان تمام ناولوں میں ایکچولی دے ناٹ ناولس, وہ حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں. یہ دکھایا گیا کہ جب ریاست ہوتی ہے تو ریاست کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ
ذہن سازی کرے، اور جب وہ ذہن سازی کرتی ہے تو وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کے حکمرانوں کو طول ملے، ان کے مفادات آگے بڑھائے جائیں. لہٰذا سچ کی آپ توقع نہیں کر سکتے ریاست سے. اور یہ بات دیکھیں صرف پاکستان پر صادق نہیں آتی، دس از ٹرو فار انڈیا ٹوڈے، ہے نا. پورا انڈیا ایسے مودی کے گن گا رہا ہے جیسا کہ کوئی اوپر سے اترا ہوا ہو. ہاں، اور ہاں، نوم چامسکی کی بڑی ایک اہم کتاب ہے مینوفیکچرنگ کنسینٹ، جس میں اس نے دکھایا کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کس طرح سے امریکن قوم کو ایک سمت لگایا اور ان کو بے حس کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے نکل سکتے ہیں. امریکن نکلے، ہم پاکستانی بھی نکل رہے ہیں دھیرے دھیرے. انڈینز بھی مجھے امید ہے کہ ان کے اسٹیٹ نیریٹو کو دھتکار کر سچائی کی طرف پہنچیں گے. لیکن جو آپ نے ابھی نریندر مودی کی بات کی، ہم 2014 سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلسل چاہے وہاں کا کے ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے آفیشلز ہیں، ریٹائرڈ آفیشلز خاص طور پہ، وہ سب ایک ہی پیج پہ لگتا ہے کہ آ گئے ہیں. وہاں پہ کوئی بی جے پی کے یا نریندر مودی کے خلاف بات نہیں کر سکتا. جو ہم نے سنا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں جو ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی ہم نے گزشتہ سال ایک میں دیکھا جس انداز میں مختلف کالونین قوانین استعمال کیے گئے، کہ اس علاقے کے خمیر کی کوئی وجہ ہے، کوئی ڈی این اے کی وجہ ہے کہ تمام تر دو مختلف ہسٹری کے باوجود، یعنی بھارت کی الگ تاریخ ہے 1947 کے، پاکستان کی الگ تاریخ ہے، لیکن دونوں ملکوں میں کام ایک ہی جیسا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایک ہی جیسا نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ پاکستان کے ہندوؤں سے بہت بہتر حال میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ کو وہ چیز نہیں دکھائی دے گی انڈیا میں جو یہاں دکھائی دے رہی ہے، کہ کس طرح سے ہم نے مثال کے طور پر احمدیوں کو کچل کے رکھا ہے. ہاں، جو مسلمان انڈیا میں ہیں وہ اس وقت عذاب میں ہیں. میرے بہت سے دوست ہیں ہندو بھی مسلم بھی انڈیا میں، اور وہ موجودہ صورتحال سے سخت ناخوش ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ادھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہے، جبکہ ہر ایک ہندو یہاں اگر آپ اس کو موقع دیں وہ تو ادھر سے چلا جائے گا. ہر ایک احمدی ادھر سے بھاگ جائے گا. ان کو تو چھوڑیے، ہم نے جو شیعوں کے اوپر یہاں کیا، تو ادھر حالات برے ہیں مگر اس پہ تو اتنے دیکھیں نا، برے نہیں ہاں جی، جتنا کہ یہاں پر ہاں، ہے. لیکن وہاں پہ تو اب جو سب سے بڑی پارٹی ہے بی جے پی، اس کے بڑے بڑے رہنما ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدیں بند کر دیں. یہاں پہ مندر ہوتے تھے، مسلمانوں اگر یہاں نہیں رہنا چاہتے بے شک وہ چلے جائیں. وہ سبرامنیم صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو برابر میں زیادہ برابر ہوتے ہیں، انہوں نے برہمنوں کی بات کی. تو بڑا کہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ باقاعدہ اس نیریٹو کو پروموٹ کر رہی ہے کہ مجھے مطلب ان سے بھارت کے خلاف ہم نے یہ بات نہیں کرنی، لیکن ہم تو رویوں کی بات کر رہے ہیں کہ کیا اس خطے کے ڈی این اے میں ہے کہ آپ لوگ خود کو ایک آمرانہ ذہنیت کی وجہ سے برتر سمجھتے ہوئے پھر دوسروں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے ہندو ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں. ہمارے ڈی این اے میں کوئی خرابی نہیں، نہ پاکستان کے لوگوں کے ڈی این اے میں نہ انڈیا کے لوگوں میں. مسئلہ یہ کہ ہماری جس طرح کی تربیت ہوتی ہے، جس طرح ذرائع ابلاغ ہمیں ایک طرف یا دوسری طرف لے جاتا ہے، جو ایک عمومی فضا ہوتی ہے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اس کی زد میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا ادھر دیکھیں اور تھوڑا ادھر دیکھیں اور اپنے دماغ سے سوچیں اور مختلف زاویوں سے معلومات اکٹھے کریں تو پھر ہم سچائی کی طرف پہنچ سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ کافی آپٹیمسٹک میں اپنا ایک نظریہ بیان کر رہا ہوں، لیکن آخر کیا ہم دیکھ نہیں سکتے کہ دنیا کے مختلف لوگ اب جس طرح پہلے ایک شکنجے کے اندر تھے، جن کے دماغوں کو بند کر دیا گیا، وہ کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور میرا خیال ہے اس میں جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے وہ کافی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں،
1935 کا انڈیا ایکٹ تھا، اس میں اس وقت کے گورنر جنرل کو اختیار دیا گیا کہ اسمبلی وہ کسی بھی وقت تحلیل کر سکتے ہیں، چاہے صوبائی ہو چاہے مرکزی اسمبلی ہے۔ اسی قسم کے حالات پھر ہم نے دیکھے پاکستان میں، جو ہمارے گورنر جنرل آئے، انہوں نے اپنی مرضی سے حکومتوں کو فارغ کیا۔ پھر ہمارے آئین میں 1985 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B وہ ڈال دیا گیا، جس کے تحت صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہو گیا۔ تو یہ بھی اس علاقے کی کوئی ذہنیت کی عکاسی کرتے کہ بیج جو تھا وہ انگریز نے بویا 1935 کے ایکٹ کی صورت میں، کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ جو کر لے، اور اس کو ابھی بھی ہمارے لوگ، ہمارے سیاسی رہنما بھی کسی نہ کسی صورت میں فالو کر رہے ہیں۔ جیسے سردار لطیف کھوسہ کو پیپلز پارٹی نے 2008-9 میں گورنر رول لگا کے پنجاب میں گورنر بنا دیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، سکندر مرزا نے بھی۔ تو جو 1835 کا 1935 کا انڈیا ایکٹ تھا، وہ بنیادی طور پر انگریز نے بنایا تھا تاکہ وہ انڈیا پر اپنا قبضہ مضبوط کر سکے، اور پھر حکمرانی کا یہ طریقہ نکالا تھا، اور اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے، ظاہر ہے یہ نہیں کہ اس سے انڈینز کی نمائندگی ہوگی، یہ نہیں کہ اس سے برطانیہ کی گرفت کمزور ہوگی، تو اس نقطۂ نظر سے یہ بنایا تھا۔ لیکن جب برطانیہ یہاں سے چلا گیا تو کیا یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم ان تمام قوانین کو بدل سکتے تھا؟ لیکن ہم نے کیا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جن کے ہاتھوں میں وہ باغیں آ جاتی ہیں وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو یوں یہ سلسلہ چلتا چلا گیا۔ لیکن دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ملکوں کی طرف دیکھیں جہاں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ضابطے نہیں ہیں، تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو صومالیہ کا ہے، سوڈان کا ہے، اور دنیا کے بہت سے ملکوں کا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں ہم بہت بہتر ہیں، اس میں ایسی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ لیکن جس سوچ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ بھی اسی سوچ سے متاثر ہوا ہے۔ آپ بلوچستان میں ٹریول آپ نے کافی کیا ہے۔ ہاں، ابھی حال میں گیا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ جب آپ ادھر پہنچتے ہیں تو ایک دم یوں اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی اور طاقت کا قبضہ ہے وہاں پہ۔ ادھر مورچے لگے ہوئے ہیں، ادھر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مشین گن لگا ہوا ہے جو آپ کی طرف یوں دیکھ رہا ہے، جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں، اور ان میں جو بیشتر رینجرز یا ایف سی یا جو دوسرے ہیں پولیس، بلوچ کم ہیں، زیادہ باہر کے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ پنجاب کے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اینڈ یو تھنک دیٹ یو آر انڈر آکیوپیشن، تو پھر ناراضگی تو ہوگی نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ادھر کے جو قدرتی وسائل ہیں، بلوچ اس بات پہ بہت ناراض ہیں کہ بھائی گیس ہماری تھی، سوئی سے نکلی تھی، سب سے پہلے پہنچی لاہور اور اسلام آباد اور کراچی، تو ہم کہاں کے رہے اس میں؟ جو سب سے زیادہ پسماندگی، غربت، افلاس آپ کو دکھائی دے گا وہ بلوچستان میں۔ اچھا، اگر آپ ادھر اسلام آباد میں جہاں ہم ہیں اس وقت، آپ اہل اقتدار سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب ان کے سردار لے جاتے ہیں۔ وہ بھی کسی حد تک صحیح ہے، آخر ادھر کے سردار کچھ کم ظالم نہیں ہیں۔ تو یہ آپس کا ایک بٹوارا ہے، وہ سرداروں کو خوش کرتے ہیں، اور ادھر جو ریکو ڈیک سے آئے گا یا جو ادھر کی گیس اور ادھر کی معدنیات سے وہ کماتے ہیں، وہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہاں پھر ہمیں ایک اور طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اگر جمہوری بنانا ہے، اس میں لوگوں کا اشتراک اگر آپ چاہتے ہیں، تو اس کا سٹرکچر ہمیں بدلنا پڑے گا۔ اس وقت یہ پنجابستان ہے، پاکستان نہیں ہے۔ سارے فیصلے یہاں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں یا لاہور۔ تو اس میں
آپ وہ بات کر رہے تھے بلوچستان گیس. دلچسپ بات یہ ہے کہ کرک کے قریب سے بہت زیادہ گیس اس وقت نکل رہی ہے، گزشتہ 10 سال سے نکل رہی ہے، لیکن مقامی لوگ جو ہیں وہ غباروں میں بھر کے وہ گیس لے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو. اور پشاور اس کے آس پاس کوہاٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، حالانکہ اس علاقے سے وہ گیس نکل رہی ہے. تو وہ لوگ بھی اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جس صورتحال سے بلوچستان بلوچ ہمارے جو شہری ہیں وہ گزر رہے ہیں. مگر ایک بات میں اور بتاؤں، ادھر جو چائنا کے اس تمام کھیل تماشے سے اثر پڑا ہے نا گوادر کے اوپر، جو وہاں پر وہ اپنا ایک فوجی اڈا بنا رہے ہیں، نیول بیس بنا رہے ہیں، تو مچھیروں کو انہوں نے بالکل ادھر سے بھگا دیا ہوا. اور ادھر ایک سڑک ہے جو گوادر سے جاتی ہے ہاربر کی طرف، ایسٹ بے ایکسپریس وے. پتہ نہیں وہ ایکسپریس وے ہے یا کیا، نہیں ایکسپریس وے آگے ہے. تو ادھر لوکل لوگوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ بند کیا ہوا ہے، وہ چائنیز کے لیے اور فوجیوں کے لیے مخصوص ہے. اب غصہ آتا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ تم ہماری زمین کے اوپر آئے ہو اور تم ہمیں اس پر نہیں جانے دیتے ہو. تو وہ جو ایک ہے مولانا ہدایت الرحمان، جماعت اسلامی کے ہیں، مجھے جماعت اسلامی سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن وہ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور آپ نے ادھر ایک اتنا بڑا پورا انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے. یہاں ہمارے پاس جو بجلی آتی ہے وہ چوری کی آتی ہے ایران سے، اپنی بجلی کا انتظام نہیں. جو دوسرے ملکوں کے ٹرالرز آتے ہیں اور دوسرے علاقوں کے آتے ہیں، سندھ کے خصوصاً، وہ ہماری مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں. ادھر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور بیل بھی نہیں ہوئی ہے اس کی. اب وہ لوگ جو ادھر کے عوام کی ضروریات، ان کی آواز کی ترجمانی کرتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اور ادھر پنجاب میں بس آپ کو عدالت میں جانے کی ضرورت ہے اور جس کی بھی آپ رہائی چاہتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے. اچھا، ہدایت الرحمان صاحب کی تو سنوائی اس لیے بھی ہوئی کہ مقامی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر وہ جو ٹرالر آتے ہیں خاص طور پہ سندھ سے، وہ باقاعدہ بلوچ سرداروں جو وہاں پہ موجود ہیں، وہاں کی اشرافیہ ہے، ان کی ملی بھگت سے آتے ہیں. یعنی جو فیصلے کرنے والے ہیں بلوچ عوام کی، جو ہم نے بھی تھوڑی بہت ریسرچ کی، وہ یہ ہے کہ اوپر سے ملی بھگت ہے، جس کے نتیجے میں یہاں سے وہ بڑے ٹرالر آتے ہیں، مچھلی اٹھا کے چلے جاتے ہیں، اور جو عام ماہی گیر ہے اس کو پھر مل نہیں پاتا. پھر پانی کی جو آپ نے بات کی، ٹینکرز مافیا ہے. ٹینکر زیادہ تر کس کے ہیں؟ جو بڑے وہاں کے سردار ہیں، نواب ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے ٹینکرز ہیں کئی ہزار، جو کہ دن بھر پانی سپلائی کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ پھر بلوچ عوام کے مسائل کیوں سنیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور ضرور اس میں سندھی بھی ہوں گے، پنجابی بھی ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ادھر کا غریب آدمی ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اس کی مچھلیاں وہ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اس کا پانی وہ کھینچ کر ادھر کر رہے ہیں. تو یہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کا ہے، لیکن اس کی شدت سب سے زیادہ بلوچستان میں آپ کو دکھائی دیتی ہے. وہ تو ظاہر ہے، اگر گوادر میں آپ گھومیں، وہیں کی آپ کی پیدائش ہو، لیکن آپ جگہ جگہ جب جائیں، آپ سے پوچھا جائے کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، آپ کی آمد و رفت پہ اگر اس طرح سی ریسٹرکشنز، پابندیاں لگ جائیں، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے فرسٹریشن اور غصہ تو پیدا ہوگا. آخری ایک سوال یہ بتائیے گا، بار بار ہمارے بہت سارے لوگ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، کہتے ہیں کہ 1973 کا آئین مقدس ہے. اب آئین مقدس ہوتا ہے یا جو آئین پہ عمل درآمد کرنے والے ہوتے ہیں اس کے مقدس ہونے کا دار و مدار ان پہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کون کروا رہا ہے؟ کیونکہ آئین تو کوئی بھی اچھی دستاویز آپ بنا لیں، لیکن آیا اس پہ کوئی عمل درآمد بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آئین کو ہم نے بار بار دھتکارا ہے، توڑا ہے، تو اس کا تقدس تو پامال بار بار ہوا ہے. آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، ہاں، لیکن جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جب تک لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کی عزت، اس کا تقدس ہے، تو
اس وقت تک یہ کہنا کہ چونکہ اس وقت ہمارے مفاد میں کہ آئین پر عمل ہو اور بعد میں ہمارے مفاد کے خلاف ہے تو دس ول ناٹ ورک. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ہم پاکستانیوں کو قانون کا احترام اسکول میں نہیں سکھایا جاتا. نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس پر عمل کرتا. مثال کے طور پر آپ ٹریفک کا حال دیکھیے تو آپ کو نہ صرف یہ کہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں مخالف سمت میں غلط طرف چلتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، بعض ان میں سے پولیس والے خود ہوتے ہیں. تو جو قانون کے پاسدار ہیں، اگر لوگوں کو یہ نظر آئے کہ وہ خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر قانون کا تقدس کیسے قائم رہے گا؟ جی بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کی باتیں سنی. ان کے ساتھ لگتا ہے اور بھی نشست کرنی پڑے گی، اور یہ کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو کرٹیکل تھنکنگ، جو منطقی سوچ ہے، اس کی طرف راغب کریں. مسائل کا جو حل ہے یا مسائل کی نشاندہی ہے وہ منطقی سوچ کے ذریعے کی جائے. بلوچستان کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بات کی وہ سب کے سوچنے کی ہے. اس میں صرف سویلین ملوث نہیں ہے، اس میں بہت سارے جو مقامی لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے، اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، کہ تمام کا اپنا اپنا ایک اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ بلوچستان کے حالات کیوں اس طرح ہوئے. اسی لیے میں نے جان بوجھ کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ بلوچستان میں انہوں نے کیا دیکھا. بہت ساری اس کی توجیحات ہیں، لیکن بنیادی توجہ جس پہ ہم بات ختم کرنے ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک فریم ورک ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں، آئین پہ جب تک آپ لیٹر اینڈ اسپرٹ اخلاص کے ساتھ عمل درآمد نہیں کریں گے، پاکستان کے حالات میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جس کی ہم آپ سب خواہش مند ہیں. بہت بہت شکریہ.